अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ की बुक गुफ्तगू। जैसे कि आप जानते हैं कि वासिफ़ अली की सारी बुक्स ही बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की ये जो बुक गुफ्तगू है, इसमें इनकी अपनी गुफ्तगू को एक बुक की शक्ल दी गई है। इसमें इनके मुख्तलिफ़ बयानात हैं जो लोगों के साथ इन्होंने किए हैं। मतलब लोगों ने जो इनसे सवालात पूछे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने क्लियर किए हैं। इस तरह कुरान पाक में भी हमें अपनी ज़िंदगी के हर छोटे से बड़े मसले का हल मिल जाता है। इसी तरह हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी लोगों के साथ बयानात में उनके सवालात को क्लियर किया है। जो उनके ज़हनों में उठने वाली उलझनें थीं उनको क्लियर किया है। इनकी बुक के बहुत से टॉपिक्स ऐसे भी हैं कि जो इंसान को मेरे ख़्याल से इल्म होना चाहिए उनका, लेकिन हम लोग अपनी मसरूफ़ियत की वजह से इतना टाइम ही नहीं दे पाते कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें और उन सवालात के जो हैं वो जवाब हम लोग तलाश करने की कोशिश करें। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो सुनेंगे, मेरे यूट्यूब पे जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं चैनल पे, अगर आप ये सुनते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शऊर पैदा होगा आप लोगों के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग किसी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं या वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किसी बुक का कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है। फिर हमारे दिल में भी शौक़ पैदा होता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी नए से नए टॉपिक्स और नई से नई बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहली वीडियो में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अभी ये वही चल रहा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से वो मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया था, तो उसमें सारे सवालात शामिल नहीं मैं कर सकी थी। तो आज कोई 3 से 4 सवालात उनके बाकी रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँ। तो सवाल नंबर 1 है, बाज़ुका जब इंसान तन्हाई में होता है तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई और भी है, क्या ये दुरुस्त है या सिर्फ वहम? सवाल नंबर 2, जलवा क्या चीज़ है? सवाल नंबर 3, क्या ईसाई को काफिर कह सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्या कुरान मजीद से तावीज़ लिखे जा सकते हैं? सबसे पहला सवाल है हजूर, अर्ज़ ये है कि बाज़ुका जब इंसान तन्हाई में होता है तो इसे महसूस होता है कि इसके अलावा भी कोई मौजूद है, क्या ये वहम है या वाकई कोई और होता है? जवाब, ताज्जुब इस बात पर नहीं कि तुम्हें तन्हाई में दूसरी ज़ात महसूस होती है, ताज्जुब इस बात पर है कि तुम्हें दूसरे वक़्त क्यों नहीं महसूस होती, हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता। इसका एहसास ना होना अफसोस की बात है, एहसास का होना ताज्जुब की बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं किसी फ़रेब में तो नहीं मुब्तला। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका होना लाज़म है, मैं लाज़म कह रहा हूँ। और आप कहते हैं कि बंदा गलती पे तो नहीं, मैं कहता हूँ लाज़म है, वो लाज़म है। अगर ना हो तो फिर शोर मचाओ, मुझसे पूछो क्यों ना हो। होना जो है अपना है, ना होने का सवाल बाद में होगा। ये गलतफहमी नहीं है, ये होता है और ये ज़रूर है। बाज़ुकात ये मुख्तलिफ़ सूरतों में होता है, ऐसा क्यों है? ये मुख्तलिफ़ सूरतों में ही होता है। बाज़ुकात तुम्हारा दिमाग खुला हुआ होता है, बाज़ुकात तुम्हारा दिल खुला होता है, कभी हालात कुछ और होते हैं, इसके मुताबिक वो वाक़या चलता चला जाता है। बाज़ुकात यूँ लगता है कि कोई चीज़ नज़र भी आती है। जवाब, अब जब आप ये कहने वाले हो गए कि कोई और ज़ात महसूस होती है, तो जब आप यकीन में पहुँचोगे तो तब जवाब शुरू होगा। तो वो होता है। मकसद ये है कि आपका एक दोस्त है, अगर आपकी शादी में शामिल हो तो कहते हैं खुशियाँ दुबाला हो गई, गम में शामिल हो तो गम तकसीम हो गया, खुशी मल्टीप्लाई हो गई, गम डिवाइड हो गया। ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले ही हो रहे हैं। दोस्त हमारे रंग को अपना और रंग दे देता है। मकसद ये है कि आपके मिजाज के मुताबिक आपका दोस्त जिस रंग में आया, नया रंग ही आया, इसने दिल में ही रंग बना लिया। तो ये जो चीज़ होती है, किसी का ख़याल, किसी का अरफान या पहचान या किसी और का होना, ये हर हाल में जलवा है। रूप अनोखे हुस्ने अज़ल के आया है हर रंग में ढल के। तो मुद्दा ये है कि ऐसी बात है, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना होगा बेस बदल के। मतलब ये कि ऐसी कहानी है, ये इसके रूप है, वो हर हाल में आता है, जलवा देता है। जलवे का मतलाशी जलवा लेगा।
ایک آدمی کی عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ دیدار حق کے لیے 40 سال جاگتے رہے۔ بڑا مجاہدہ ہے، بڑا کٹر مجاہدہ ہے، بڑی ول پاورز کے ساتھ، بڑی محنتیں، بڑے بزرگوں کا فیض ساتھ تھا۔ 40 سال تک کچھ نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے ایسے ہی وقت ضائع ہو گیا، جلوہ نظر نہیں آیا، لو اب سو جاؤ۔ سو گئے تو دیدار ہو گیا۔ اب شور مچا دیا کہ دیکھو میں کیا کرتا رہا ہوں 40 سال، اور نیند میں ساری بات ہوگی۔ ان کے بزرگوں نے پکڑ لیا ان کو اور کہا کہ وہ 40 سال کا جاگنا ہی تجھے نیند میں فیض یاب بنا گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ قصہ کیا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جو چاہے تو دیدار کرا دے، چاہے تو نیند میں کرا دے، چاہے تو پاس آ جائے، چاہے تو اپنے پاس بلا لے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو غم سے نواز دے، یہ بھی اللہ کا جلوہ ہے کہ غم سے نواز دے، اور چاہے تو خوشی سے نواز دے، چاہے تو بازاروں میں بٹھا کر اکیلا کر دے، یہ اس کے کام ہے۔ جلوہ بہرحال جلوہ ہے۔ جلوہ غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے، محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ جس نے کان پیدا کیے ہیں، کیا اس کو آوازوں کا پتہ نہیں؟ آپ ہی بتا دو، اگر شوق کے کان کھلے ہوں تو آواز کیسی ہوگی؟ آہٹ ہوگی۔ سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری، تو کہیں آس پاس ہے، آ جا۔ اگر آنکھ کھلی ہو تو کوئی اور جلوہ دے دے گا۔ عام آدمی کہتا ہے کہ وہ کوئی جلوہ تو نہیں تھا، وہ تو روشنی سی گزری تھی، عام بات تھی، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ لیکن جلوے والے کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو آنکھوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، کانوں کے ذریعے جلوہ دکھا دے، احساس کے ذریعے جلوہ دکھا دے، حیرت کدہ عقل میں جلوہ دکھا دے، ایک الجھا ہوا سوال حل کر دے تو جلوہ ہو گیا۔ ناممکن مسئلہ حل ہو جائے، جلوہ ہو گیا۔ جلوہ جو ہے یہ حالت کے مزاج کے مطابق ملتا ہے، اور کبھی اپنے مزاج کے مطابق عبادت گزاروں کو دیتا ہے، یعنی چکی پسا کے کہتے ہیں کہ کام ہو گیا۔ کبھی اپنے طالبوں کو پروسیس سے گزارا، وہ پروسیس اور ہے۔ کبھی لوگ پکارتے ہیں جنگل میں، جب کوئی جنگل میں پکارتا ہے تو ادھر سے ایک آدمی آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، جنگل میں پکار رہا ہے، یہ کام کیوں نہیں کر لیتا؟ تو یہ ہے جلوہ۔ وہ بندہ پرابلم یوں حل کر گیا۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ ادھر کدھر اللہ کو پکارتا جا رہا ہے، چھوٹی سی بات ہے، یوں کر لو، آنکھوں کے لیے سرما چاہیے، تو اس طرح سرمے سے آنکھ کھل جائے گی اور بصیرت مل جائے گی۔ اس لیے آپ جب استعداد سے بڑھ کر مانگتے ہیں تو وہ آپ کی استعداد کے مطابق آپ کے تمام قوی کو سرفراز فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آنکھ کے ذریعے جلوہ آ گیا، بلکہ آپ کے تمام قوی کو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے جلوے کی استطاعت۔ اس لیے جب چاہے، جہاں سے چاہے، اپنے جلوے کو ظاہر فرما دے۔ عین ممکن ہے اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے آگے اس کی نمائندگی ہوں، تو یہ عین ممکن ہے۔ پیروں کو ماننے والے کہتے ہیں کہ جلوہ پیر سے ملا، تو وہ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیر سے ملتا ہے کیونکہ وہ صورت ذل الہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے ملا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملا۔ ایک کہتا ہے کہ ہمیں یہ تم ایک مسافر سے مل گیا، وہ جانے والا تھا، اس نے کہا یہ چیز لے لو تمہارے کام آئے گی۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی خدمت کر دو اور وہ مسافر جاتے ہوئے کہے کہ یہ چیز پاس رکھ لو، کام آئے گی۔ اللہ چاہے تو مسافروں سے عطا کروا دے، چاہے تو مقیم سے نواز دے، جو چاہے کرا دے۔ طالب کو صادق ہونا چاہیے، صادق ہو گیا طلب ویسے ہی پوری ہو گئی۔ صادق اس کو بنایا جاتا ہے جو منظور ہو جائے، ورنہ صدیق بنایا نہیں جاتا۔ طلب صادق اس کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو، ورنہ عام آدمی سے کہو کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا رہے ہیں تو وہ کہے گا چھوڑ آؤ، آرام سے بیٹھو، چائے وائے پیو، میرا خیال ہے پہاڑ کی فوٹو لے لیں گے۔ اور جس کی طلب صادق ہو تو اس کو وہ نوازتا ہے، جس کا شوق اچھا ہو اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اب یہ شوق کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جذبہ منظور ہو گیا۔ اگر شوق کی منزل نہ ہو تو پھر ساری ذمہ داری آدمی کی اپنی ہے۔ شوق کی منزل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا گلہ نہ کیا، یہ شوق کی منزلیں ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے زندگی کا ایک ذریعہ نکال دیا، زندگی کا دوسرا ذریعہ نکال دیا، اور وہ خود آپ آگے بیٹھ گئے۔ یہ شوق کی منزلیں ہیں۔ تو اس کو کبھی آنکھ میں جلوہ نظر آیا، کبھی کچھ اور۔
شوق والوں کی داستان ایک الگ فارمولہ ہے اور محنت والوں کی داستان اور فارمولہ ہے۔ عام بندہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اس کا انعام ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ ضروریات کا نام ہے، جلوہ بھی ضرورت ہے، اور وہ صرف جلوے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں۔ اب اس کا اور طریقہ ہے، وہ چل ہی پڑتے ہیں، روز و ازل کے مسافر ہوتے ہیں، ان کے لیے اور کہانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کے اپنے کام ہیں، وہ جب چاہے آپ کو پیمانے میں تولنا شروع کرا دے، جب چاہے نوازش کر دے، جب چاہے قہر کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ جن کا عشق منظور ہو جائے ان کو طالب صادق بنا دیا۔ صادق ہونا منظوری ہے، صادق بنانا منظوری کی سنت ہے۔ لگن صحیح ہو جائے تو سمجھو کہ اس کو منظور کر لیا گیا، یہ منظوری کی دلیل ہے۔ اور کوئی سوال پوچھو؟ جلوہ بذات خود کیا چیز ہے؟ جواب، جلوہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے حالات کی اصلاح کرنے کی ضرورت سے نکل کر جب آپ کا شوق کسی اور چیز کی تمنا کرے، جس کا براہ راست آپ کی زندگی سے کوئی ضروری تعلق نہ ہو، کوئی اور شوق ہو۔ مثلاً یہ شوق کہ میں اس وقت چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے دفتر کا ٹائم ہو گیا، صبح ہو گئی، اب آ جاؤ۔ کہتا ہے نہیں، میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں۔ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا لہریں گنتا جا رہا ہے، اس کی دکان کا ٹائم ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہ جو شوق ہے یہ ضرورت زندگی سے ماورا ہے۔ اس شوق کے اندر اب کسی خالق کا یا کسی ذات کا یا کسی نورانی ذات کا جلوہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے جلوے کی تمنا۔ اب جلوہ خود کیا ہے؟ جلوہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ مثلاً چاند جو ہے بذات خود روشنی نہیں ہے، مگر چاندنی جو ہے یہ جلوہ ہے۔ فرض کرو ایک شکل ہے، آپ کا محبوب بیٹا یا محبوب دوست۔ اب جو دوست تھا اس کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 کان، ناک، قد۔ اس میں بات کیا ہے؟ وہی 2 آنکھیں، کان، ناک وغیرہ جو دوسروں کا ہے۔ کیا اس کا رنگ سفید تھا؟ سفید رنگ کے تو کئی لوگ پھرتے ہیں، تو پھر کیا تھا؟ یوں سمجھ لو کہ ماں کے لیے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ جلوہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، اس کی ٹنڈ بھی چھوٹی سی، ماں سے پوچھو کہ یہ کیا ہے؟ یہ جلوہ ہوتا ہے۔ رحمتیں ہیں، وہ چیز جو آپ کے لیے پورے انہامک کا باعث ہو جائے، وہ جلوہ ہوتا ہے۔ یعنی شکل کے اندر ایک اور شکل ہوتی ہے جو محبوب کی شکل ہوتی ہے، اور جو چیز آپ کو ڈائریکٹ اپنی طرف متوجہ کر دے، کشش کر لے۔ یعنی آپ جب یہ سمجھیں کہ اس کائنات میں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اس چیز کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلا کا رنگ ذرا پختہ تھا، لوگوں کو یہ رنگ پسند ہی نہیں ہے، اور مجنوں سے پوچھو کہ سنا بھائی دیکھی دنیا دیکھی؟ کہتا ہے نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے ہم نے لیلا ہی دیکھی ہے۔ جب درد سے ہوتا تھا مضطر، کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر، دنیا کی ہر شے کو یارب لیلا کر دے، محمل کر دے۔ اس کے لیے بس ایک ہی جلوہ ہے اور وہ ہے لیلا، لہٰذا وہ چیز جلوہ ہے جو آپ کو اپنے آپ کو نثار کرنے پر خوشی سے راضی کر لے۔ آپ کو کوئی کہے کہ 1 لاکھ روپے جمع کرا دو، تو آپ کہیں گے کہ 2 روپے سے کام ہو جائے تو بہتر ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جان دے دو، تو آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ، اور کوئی چیز مانگو۔ یہ تو ہم پہلے ہی نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے آپ اپنی جان نثار کرنے کو خوشی سے تیار ہو جائیں، وہ جلوہ ہے، اس کو جلوہ کہتے ہیں۔ پھر آگے آپ جلووں کا سفر کرو گے، سب سے بڑا جلوہ سب سے بڑی ذات کا ہوگا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ پھر آگے اور واقعات عالم، چلتے چلتے وہاں جائیں گے۔ جلوہ کا وجود پہلے ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ دیکھنے والا جاذبیت نہ دے؟ اس نے آنکھ بنانے سے پہلے رنگ پیدا کر کے رکھے ہیں، باغ سجا رکھے ہیں، آنکھ تو بعد میں بنائی ہے۔ اس نے آپ کے کان بعد میں پیدا کیے ہیں، اور چہکار اور مہکار پہلے پیدا ہوئی ہے۔ میوزک ہی میوزک ہے کائنات میں۔ پھر آپ کو کان عطا کیے، جلوہ عطا فرمایا، نگاہوں کو جلوے کی رعنائی عطا فرمائی، زبان کو اس نے گویائی عطا فرمائی، ذائقہ آپ کے منہ میں ہے اور پھل باہر اگے ہوئے ہیں، ذائقے دار پھل، اور دل ہے سرشار کرنے کے لیے، چھوٹا سا دل، پھر دلبر کے کہیں نہ کہیں سے رونق لگا دی، چھوٹی سی دنیا میں یہ کھیل کر دیا۔
پھر بڑے بڑے جلوے، بڑے بڑے دلبر، بڑے بڑے واقعات، بڑے کھیل، اور یہاں سے وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسے نہیں پیدا کرتی کہ کھاؤ پیو اور مرتے چلے جاؤ، قبریں بناتے جاؤ۔ نو، یہ بڑے راز کی داستان ہے۔ عقل مند کی بات ہے کہ جہاں پر اس کا ہونا ہوتا ہے تبھی تو تمہارا ہونا ہوتا ہے۔ اس نے مخلوق کو بالکل چھوڑ نہیں دیا کہ مخلوق ہے، چابی دے دی، بالکل سیٹ کر دیا کائنات کو، ٹک ٹک ٹکاٹک ہوتی جا رہی ہے۔ نہ، اس نے بڑے سسٹم کے ساتھ یہ سب بنایا ہے۔ ہر دل کے ساتھ دھڑکنوں کو گنتا ہے، وہ آنسو کی خبر رکھتا ہے، اور رات کی تاریکی میں، سیاہ راتوں کی سیاہ تاریکی میں، کالے پہاڑ پر چلنے والی چھوٹی چونٹی کے دل میں دھڑکن کی آواز سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے۔ وہ اتنا باخبر ہے۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی پانی پہنچا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اور کیا کیا نہیں کرتا، یہ سب جلوے ہیں۔ اب جلوہ کو دیکھنے کا طریقہ، جلوے کا مفہوم سمجھ آ گیا تو صاحب عقل ہو تو واقعات کے نتائج اور سبب پر غور کرو، آپ کو جلوہ عقل میں مل جائے گا۔ اگر تمہارے کان کام کرتے ہیں تو نغمات کی تلاش میں رہو، وہ نغمہ جو تمہیں دم بخود کر دے، وہاں جلوہ ہوگا۔ کہتا ہے پتہ نہیں کیا تھا، بلبل تھا کہ پرندہ تھا، کہتا ہے پھر آگے نہیں چل سکے، وہاں ٹھہر گئے۔ کسی کی آواز تھی بھائی، کہتا ہے کہ بس آواز تھی۔ اس وقت زمین نے قدم پکڑ لیے، جہاں زمین نے تمہارے قدم پکڑ لیے ہیں وہاں جلوہ ہے، سمجھے بات؟ اسی طرح چلتے چلتے نگاہ میں اچانک کوئی بندہ آ گیا، کہتا ہے سفر ختم ہو گیا، پھر آگے نہیں گئے۔ اس نے کہا پڑھو قرآن شریف، بسم اللہ پڑھی اور آگے بند کر دیا۔ ملا نے اس کو کہا کہ پڑھو الف، اس نے پڑھا، پھر اس نے کہا پڑھو بے، اس نے کہا بے کی کیا ضرورت ہے، سبق بند ہی کر دیا۔ کہتا ہے بے نو بنے لاؤ۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے، یہ سب جلوے کی کہانی ہے، اور یہ کائنات جلوے کا جلوہ ہے۔ آپ غور کیا کرو کہ اس کائنات کے اندر جلوہ تلاش کرنے والی پوری کائنات ہے۔ تاریخ کے اندر بادشاہ ہے، حالانکہ وہ انسانوں کی تاریخ ہے، قوموں کی تاریخ ہے۔ مثلاً ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جنگ ہو گئی ہے، حالانکہ فوجیں کٹ رہی تھیں، مگر نام بادشاہوں کا ہے، اس لیے تاریخ ہے۔ انسانوں کی تاریخ ہے اور قسم کے لوگوں کی، جلووں کی تاریخ ہے۔ دنیا میں بے شمار جلوے آئے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا تخت چھوڑ دو، ہم بادشاہت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جہاں پناہ بادشاہ سلامت، تخت مل رہا ہے برطانیہ کا، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو رول۔ پھر وہ جو عورت ہے کہیں اور چلی جائے گی۔ کہتا ہے نو، ناٹ ایٹ آل، تخت کو چھوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے، I can't do it without the help of a person whom I love۔ تو اس نے چھوڑ دیا تخت۔ یہ جلوہ ہے۔ ایک اور جلوہ نظر آیا اس آدمی کو۔ سوال، کیا عیسائی کو کافر کہہ سکتے ہیں حضور؟ جواب، اسلام کے بعد عیسائی کہاں رہ گیا؟ جب اللہ نے کہا کہ عیسائی اچھے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں اور یہ فائنل مذہب ہے، تو اب عیسائی کدھر سے رہ گئے؟ اب جو دین پرانا چلا آ رہا ہے، جس کو نئی دین سے آشنا کیا گیا ہے، وہ پھر پرانے دین پر اصرار کریں تو کافر سے برتر ہے۔ اب اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ شادی وغیرہ کر لو کیونکہ اس کے نام کی نسبت رہی ہے، ورنہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے عیسائیت کا دین سرفراز ہوا، مقدس ہوا، اور جب اللہ فائنل کر دے تو اس میں نہ آئے، پھر وہ کیسے عیسائی رہ گیا؟ عیسائی نہیں رہ گیا۔ عیسائی ہوتا تو اللہ کا حکم مانتا، کسی پیغمبر کی بات مانتا۔ اب جب فائنل پیغمبر بھیج دیا گیا تو پھر اس کا اپنی جگہ پر اصرار کرنے سے کیا مطلب؟ محروم ہو گیا۔ تو میں جلوے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ لیا اور اس کو لے کر چلا گیا گھر۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ماں آ رہی تھی، بچہ پکڑا ہوا ہے۔ ماں فریادی شکل میں ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، کوئی زنجیر نہیں، کوئی اور بات نہیں۔ اب ماں اس زمرے میں آ رہی ہے کہ بچہ لے کے جا رہا ہے اور وہ بچے کے پیچھے ہے۔ اس آدمی کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا، اس نے بچہ چھوڑ دیا۔ یہ بڑا جلوہ ہے، کس طرح ماں بچے کے پیچھے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی محبت کی باتیں ہیں
اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اس نے چھوڑ دیا۔ اس رات کو ایک اور جلوہ پیدا ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم ہمارے محبوب ہو۔ محبت کی اتنی قدر کی گئی ہے، جلوے ہی جلوے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں، محبتوں کی قدریں ہیں، محبت والے لوگ ہیں سارے۔ یہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں گنتی کا مال نہیں ہوتا۔ یہ محبت کے بڑے بڑے جلوے ہیں۔ کبھی آپ نگاہ کرو تو اس کائنات کے اندر ایک اور کائنات نظر آئے گی، غور یہ کرو۔ کوئی اور سوال پوچھو۔ سوال: کیا قرآن کی آیات سے تعویذ لکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: نہیں۔ قرآن پاک کو تعویذ بنانے سے بچو۔ تعویذ بنانا، عملیات کے لیے استعمال کرنا، رمل کے لیے استعمال کرنا، اثر تو ضرور ہوگا، لیکن اس بات کے لیے آپ قرآن کو یوز نہ کرو۔ تعویذ دینے والے جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، لیکن آپ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو، آپ ان باتوں سے تھوڑا سا گریز کرو۔ عداد جو ہوتے ہیں یہ عداد ٹھیک ہے۔ ایک جگہ ہے 40 لیلہ، یعنی 40 راتیں، تمام اسما کا، تمام عداد کا ذکر ہے کہ اول ایک خدا، 2 کا مقام، 3 کا مقام، 4 کا مقام، 5 کا مقام، تو یہ ذکر آتا ہے، یہ ذکر ایک رات آتا ہے، اور یہ کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عداد میں راز ہیں کہ 9 انسان ہوں تو اور بات ہوتی ہے، 11 انسان ہوں تو اور بات بنتی ہے۔ ایک خاص راز کی بات بتائی گئی ہے کہ بستی میں گنتی کے اگر اتنے آدمی اللہ والے بن جائیں تو ایک خاص انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ایک اور بات کہتے ہیں درویش لوگ کہ اگر 99 عالم پیدا ہو جائیں اور وہ 99 اسماء الہی کے عامل ہو، ایک کا کام یہ ہے کہ یا مبین کرتا جائے، دوسرا یا حیو یا قیوم کرتا جائے، اس طرح دوسرے اسما پڑھتے جائیں۔ اگر سارے عامل اکٹھے ایک مقام پر ہوں تو یہ کام ورد ہو گیا، یہ آدمی جو ہے تاثیر پیدا کر سکتا ہے۔ اب نام کے اعداد کیسے نکالتے ہیں؟ نام کے حروف کے اعداد جمع کر لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے اسم کا وظیفہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھتے جاؤ تو تاثیر ہو جاتی ہے۔ عدد جب عدد سے ٹیلی کر گیا تو نام تاثیر میں آ گیا، لیکن آپ اس بات سے گریز کرو، اب اللہ کے بندے ہو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، ہر مشکل ٹل جائے گی۔ دنیا میں بچے پیدا ہونے ہیں، آدھے مرد اور آدھی عورتیں۔ جس کو پیر صاحب نے بیٹا دیا وہ سکولوں میں جا کر دیکھے کہ کتنے بیٹے ہوتے ہیں، اور کارپوریشن میں جا کے پتہ کریں کہ روز کتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی پیر ہے اور نہ مرید ہے، بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹے بھی پیدا ہو گئے، بیٹیاں بھی پیدا ہو گئیں، لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں اور وظیفہ کرتے جا رہے ہیں، غریب ہیں تو آپ سے زیادہ غریب لوگ بھی ہیں، یہ اور کہانی ہے۔ بس اپنے رجوع کو ٹھیک کرو، حالات کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں، حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے، محنت کے ساتھ چلتے جاؤ، گزارا کرتے جاؤ۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہم داستان عشق مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا تو کبھی انجام رہ گیا، کبھی تنخواہ کم رہ جاتی ہے، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے۔ غریب آدمی کی زندگی کیسے پوری ہو؟ غریب کی بات سن لو، وہ ترقی کی بات بھی غریب ہوتا ہے۔ آپ بڑھ کو لے لو، کوئی دن یا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑوں نے ڈسنا چھوڑ دیا ہو یا بھول گئی ہوں۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ بڑھ پر اچھا وقت آ گیا تو کیا وہ ڈسنا چھوڑ دے گی؟ برا وقت آ گیا تو بھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک رات آندھی آئی اور آشیانے اڑ گئے، گھونسلے اڑ گئے، اور بیچاری چڑیا بڑی پریشان ہوئی کہ آشیانے اڑ گئے، مگر صبح اٹھی تو اس نے وہی حمد گائی جو روز گاتی تھی۔ یہ ہے مزاج۔ اگر آپ مزاج اتنا ہی بنا لو کہ آشیانے اڑ گئے، 4 تنکے اڑ گئے، اب اپنی حمد جاری رکھو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں بات کیا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بدلنے والے مطلوب مزاج ہو گئے کہ کل کو میرے حالات بہتر ہو جائیں، تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے۔
آپ نے دیکھا ہے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے؟ آج کل تو دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کے پاس بادشاہت ہے، پلاٹ الاٹ ہوتے جا رہے ہیں، واقعات بنتے جا رہے ہیں، مگر حالات اور نیندیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ سایہ اپنے اصل سے ڈر رہا ہے، اصل سائے سے ڈر رہا ہے۔ راستے میں ایک شجر گرا پڑا اور انا کا سایہ قائم ہے۔ درخت کٹ گیا اور انا قائم ہے۔ گر پڑے ہیں اور انا اکڑ قائم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آج کل آپ پوچھو کسی سے کہ تخت ہے اور نیند کیوں نہیں آئی، ڈرانے والا اندر سے ڈرتا ہے۔ تو جو ڈرا رہا ہے اصل میں اندر سے وہ ڈر رہا ہے، سارے دوسروں کو ڈرا رہے ہیں اور اندر سے خود ڈر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اصل میں ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو اللہ پر راضی ہو گیا، جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ حالات بہتر کرنے والا قید خانے سے نکل کر پرائم منسٹر بن گیا، اور انڈسٹری سے نکل کر چیف منسٹر بن گیا، اور فلاں جگہ سے نکل کر فلاں جگہ پہنچ گیا۔ سکون آیا؟ سکون پہلے دن کا نام ہے اور آخری دن کا نام ہے۔ سکون کس کا نام ہے؟ مزاج کا۔ ہم نے ایسے آدمی دیکھے کہ غریبی میں سکون اور دولت مل گئی تو دولت میں سکون۔ مہمان آ گئے، ٹین خالی ہیں، آٹے کا تو سکون ہے، تب سکون نہیں ہے تب بھی سکون۔ آپ اس پر غور کر لو کہ اصل میں بات تھی، سکون کیا ہے؟ جس کا آج سکون میں گزرا اس کا کل بھی سکون میں ہوگا۔ اگر دولت میں مزاج کے حالات نہ بدلے، غریبی میں بھی نہیں بدلیں گے۔ تو آپ سکون کے لیے یہ کہو کہ ہم ازل سے راضی ہیں، کچھ ہے تب راضی ہیں، نہیں ہے تب بھی راضی ہو گئے۔ ہر روز راضی ہیں، ہر صبح راضی ہیں، ہر شام راضی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ آپ کا حال، آپ کا خیال، آپ کا سول، روح، یہ کام جاری رکھو۔ اب نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ اللہ نے بے قرار روحیں پیدا کی ہیں، وہ ہر حال میں بے قرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفوس مطمئنہ پیدا کیے ہیں، وہ ہر حال میں مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار ازلی پیدا کی ہیں، وہ ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں۔ باغی بھی ازلی پیدا کیے ہیں، آپ دیکھتے جاؤ اور لطف لیتے جاؤ۔ بس آپ باغی لوگوں میں نہ ہونا اور نہ شکرے لوگوں میں نہ ہونا۔ آج شکر ادا کرنا شروع کر دو، حالات آج سے ہی بہتر ہو جائیں گے۔ جس وقت سے تم نے شکر کا کلمہ کہا، حالات بہتر ہو گئے۔ حالات کب بہتر ہوں گے؟ جب شکر کرو گے۔ تو آپ شکر کیا کرو، بس آپ دعا کرو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی افضل انبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ صحابہ و اجمعین آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔